अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मेहमान और हर प्रोग्राम के अंदर नए मौजू। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आप माशरे में एक अच्छा इक़दाम कर सकें, अच्छे काम कर सकें, हुकूमत के हवाले से हों, अवाम के हवाले से हों या ख़ुद आपकी अपनी ज़ात के हवाले से हों। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब तक आपको इल्म नहीं होगा किसी चीज़ का, कि कई शोबे ऐसे हैं जो आपसे पस पर्दा रहते हैं, हालांकि आपके सामने होते हैं लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। आज ऐसी बहुत से शोबे की हम बात करेंगे। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, या कौम पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए और सिर्फ पाकिस्तानी के लिए जो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आएँ अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, अच्छे तरीके से इस पर सर्वाइव करें, डिलीवर करें इस मुल्क को। जो आपका इस मुल्क पे कर्ज है, इस मुल्क के कर्ज को उतारने की कोशिश करें। Next category is Leading Enterprise in Manufacturing and Mining of Precious Metals. Award goes to ALM Enterprise and Sayyid Hassan Farid Khan will receive the award. Ladies and gentlemen, please put your hands together for all the awardees. Thank you very much. मैं ज़्यादा देर हाजिर नहीं रहना चाहता हूँ आपके और अपने मेहमान के दौरान। अस्सलाम वालेकुम सैयद हसन फरीद खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे जी? हसन साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको 5th 2022 अचीवमेंट अवार्ड इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से दिया गया। हमारी बार काबिल फ़ख्र है, हज़ारों लोगों में से आप वो चंद लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से, आपकी हिस्ट्री के हवाले से, आपकी खिदमात के हवाले से। फिर साहब आप ज़रा अपने बारे में बताएं कि आप क्या बिज़नेस करते हैं, कब से करते हैं, कहाँ से शुरू किया आप? ALM ग्रुप ऑफ कंपनीज जी, इसमें हम प्रेशियस मेटल के सेक्टर में हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और माइनिंग भी करते हैं। इसके अलावा हम रियल एस्टेट के अंदर हैं, बाकी कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग भी करते हैं और होटलिंग के सेक्टर में इंटरनेशनली भी हम इन्वॉल्व हैं। तो ये सेक्टर्स हैं जो हमारे ग्रुप के। हम तो लोग तो बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े बिज़नेस करते हैं, आप भी माशाल्लाह एक बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि इस मुल्क के अंदर सरमायादारों की हमेशा से कमी रही है, इन्वेस्टर की? देखिए जी, हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर लोकली जो है बहुत एक्टिव भी है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी कि इंटरनेशनली जो है क्या रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टर की कि उसको यहाँ लेकर आया जाए। और उसके लिए कुछ मेरा ख्याल से कमी पॉलिसी के अंदर है। वो इन्वेस्टर फ्रेंडली जो है अब हुकूमत जो है बनाने की कोशिश कर रही है और वो मेरे ख्याल से उसके अंदर बेहतरी आई। चलें, आपके साथ ये गुफ्तगू चलती लेकिन हमें बताएं, हमारे लोगों को बताएं, आवाम को बड़ा अजीब सा लगेगा, मिनरल प्रेशियस मेटल जो हैं ये क्या हैं? इस मुल्क के अंदर हमने ये बिज़नेस होता नजर नहीं आया। ये जी, प्रेशियस मेटल्स जो हैं इसमें जो है गोल्ड, सिल्वर और इस तरह की जो है कीमती धातें, ये जो है प्रेशियस मेटल कहलाती हैं दुनिया भर में। और जाहिर सी बात है, बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि ये सेक्टर जो है बहुत नज़रअंदाज है हमारे मुल्क में और एग्जिस्ट ही नहीं करता तकरीबन। और लेकिन ये मादनियात, ये धातें हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो है इसके ऊपर हमारी हुकूमत को चाहिए इसको जो है प्रमोट करे और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये बिल्कुल आप समझें इसको टच ही नहीं किया गया हुआ। तो ये सेक्टर जो है अगर इसको डेवलप किया जाए और इसके ऊपर तवज्जो दी जाए तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है ला सकता है। और इसके अंदर आप जो है ये तो अभी इस टाइम पे कुछ हुआ ही नहीं हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम ला सकते हैं जो हमारी ज़रूरत है इस वक्त मुल्क की। तो मेरा ख्याल से इसके ऊपर काम होना चाहिए। हसन साहब, ये बताएं कि इससे क्या प्रॉब्लम है? इसकी प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम है, ये मशीनरी वहाँ यहाँ पे नहीं है जो सिंगापुर या दुबई भी के अंदर मशीन है, और अगर उस मशीनरी को आप जैसे लोग लाना चाहें तो क्या मसला है हुकूमत के हवाले से? जी, इसके अंदर जो है इस टाइम के ऊपर जो मेन माइनिंग के अंदर
پہلے میں ادھر سے شروع جی کروں جی گا. پلیز. مائننگ جو ہے اس کے اندر اس ٹائم کے اوپر ٹیکنالوجی کا جو ہے فقدان ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور پروسیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو اس مائننگ کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے, اس اور کو انرچ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے. اور وہ دنیا کے اندر چند ممالک کے پاس ٹیکنالوجی ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمارے ملک میں بڑے قابل سائنسدان, منرالوجسٹ اور انجینئرز موجود ہیں. ہمیں صرف ان دماغوں کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے اور وہ پروسیس کو ریسرچ اور ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہ جب ہم کر لیں تو وہ ہماری جو ہے یہ پوری سیکٹر جو ہے یہ ایسے گرو کرے گا جیسے اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس طرح ہوگا. ہم اپنے آپ ایز اے پرائیویٹ کمپنی جو ہو سک رہا ہے کر رہے ہیں, اور ہم یہی گورنمنٹ سے بھی جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر توجہ دیں اور اس کو ہمیں ہیلپ کریں ڈیولپ کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت آپ کے لیے ایسے ادارے بتائیں جہاں پہ مشینری حکومت خود خریدے اور وہاں سے آپ سروس لیں؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہے حکومتی لیول کے اوپر جو ہے بالکل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ حکومتیں کرتی ہیں اور ان کو کرنی بھی چاہیے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے. تو میں یہ نہیں بولوں گا کہ سارا بوجھ جو ہے حکومت کے اوپر ڈال دینا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر ہم لوگ جس طرح جو لوگ ہیں جو کما رہے ہیں, اور آپ نے جیسے بولا انویسٹرز, وہ لوگ جو ہیں مل کے یہ سیکٹر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. حسن صاحب بڑی اچھی بات کی. میرے پاس اور بھی اکثر مہمان آتے رہتے ہیں, انہوں نے بھی یہی کہا حکومت ہمیں ڈائریکشن دے, حکومت ہماری پالیسی پہ عمل کرے, ہمارے ساتھ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ملاقات کرے, میٹنگ کرے. خرچہ ہم کریں گے, خرچہ یہ کریں گے, یہ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر پیسہ لگا کے انویسٹمنٹ کر کے اپنی اور اپنے ملک کی عزت اور خدمت کی جائے. کیا سمجھتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ آتا ہے جو آپ سے گفتگو کے دوران ہوا کہ اکثر معنی ہم نے آؤٹ سورس کر دیے. جی جیسے کہ اکثر آپ مثالیں دے سکتے ہیں خود. جی اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا. اس ٹائم کے اوپر جو ہے سب سے پہلے تو میرا خیال سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو مائن ہے اس ٹائم پہ پہلی پریشیس میٹل مائن ہے جو ایکٹیو پروڈکشن میں ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ, اللہ کی مہربانی ہے. جی ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ جو ہے میرے جو پورے پاکستان کو جو ہے جس مائن کا پتہ ہے اور جو ہے سنتے آ رہے ہیں لوگ, وہ ریکوڈک ہے. وہ بہت مشہور ہے, بڑی پرانی. ہاں جی, اور کب سے وہ چل رہی ہے. جی. تو ہم نے جو ہے وہ بھی آؤٹ سورس کر دی. ایسے ہی یہ بھی بڑا یہ ضرور آؤٹ سورس کر دی, بلکہ اس پہ کافی زیادہ ہم نے لڑائی لڑی اور اس پہ جرمانے پے کیے. جی, اربوں ڈالر کا ہمیں جرمانہ ہو چکا ہوا تھا اس پہ. اب جو ہے حکومتیں جو ہے اس کے اوپر کام کر کے اس کو بچا رہے ہیں. لیکن ہم نے جو ہے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ اس کو جو ہے خود اور بھی مائنز ڈیولپ کی جائیں. اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پہ بہت ساری معدنیات اویلیبل ہیں جو ان کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اوپر یہاں پر میں ضرور یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہم ایز اے پاکستانی کمپنی ہولی سولی کوئی اس وقت تک ہماری فورن کولیبریشن نہیں ہے. بڑی بات. اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. خود آپ انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں. جی, بڑی بات. اور کوئی فورن کولیبریشن نہیں ہے. تو اس طرح ہمارے پاس یہاں پر اس فیلڈ کے دماغ موجود ہیں. میں ایک ہوں, اور بھی بہت سارے ہوں گے. ایک اور 11 اور ایک 11 کتنے بن جائیں گے؟ جی, تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی جو ہے موقع دیا جائے, ان کو مین اسٹریم میں لے کر آیا جائے. اور یہ جو لوکل ہمارے اس انڈسٹری میں سالوں سال کئی جنریشن سے لوگ اس جو ہے فیلڈ میں بیٹھے ہیں, ان کو استعمال کیا جائے, ان کے جو ایکسپرٹیز کو استعمال کیا جائے, اور ان کو لا کر ان سے یہ مائننگ کے لیے ان کو تیار کیا جائے اور یہ سیکٹر میں گرو کیا جائے. حسن صاحب بڑی اچھی بات کی, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ایز اے میڈیا پرسن میں بات کروں کہ R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام بڑا ہی سلو یا نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کی اس فیلڈ کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیسے بہتر کی جا سکتی ہے, یا ابھی اسٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں اس ٹائم کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کو اور جو ہے اس کو انرچ کرنے کے لیے بھی ٹیکنالوجی ہم باہر سے جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں, اور ڈھونڈ بھی چکے ہیں اور لانا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے یہ جو ہے ریکویسٹ کی ہے. یعنی حکومتی ایوانوں کو آپ نے کھٹکھٹایا؟ جی, میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں جو پاکستان کے اندر ایکسپرٹ مائنڈز ہیں, جو منرالوجی کو سمجھتے ہیں, جو سائنسدان ہیں, جو ہمیں یہ فارمولا یہیں پر پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ ہم یہیں ڈیولپ کریں. بڑی اچھی بات. تو میں ایک باہر سے تو چیز خرچ کر کے وہ اس قوم کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا, لیکن ہمیں یہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپ کرنا ضروری ہے. اور پھر صرف یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی, ہمیں اپنے جو نئی آنے والی جنریشن ہے اس کو اس کے لیے ٹرین کرنا چاہیے. بہت اچھی بات. یہ اسپیشلائز فیلڈ ہے اور دنیا بھر کے اندر لوگوں کی مانگ ہے جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں,
اور جو اچھا کام اس فیلڈ میں کر رہے ہیں ان کی ہاتھوں ہاتھ جو ہے ریفائنریز دنیا کی ان کی مانگ ہے، اور وہ رکتے ہی نہیں ہیں. وہ تو لوگ جو ہے سالوں کے سال جو ہے زندگی بھر کی کانٹریکٹ ہوتے ہیں ان کے. تو ہم یہ اپنی مائن کے اندر جو ہے اناؤنس بھی کر چکے ہیں کہ وہاں پر ایک ٹریننگ سینٹر ہوگا. جو لوکل عوام ہے وہاں کی ان کو ہم ٹرین کریں گے، جو وہاں کے لوگ اور وہاں کے بچے اور بچیاں ہیں ان کو ٹرین کر کے اس قابل بنایا جائے کہ وہ کل کو پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی یہ کام جو ہے جا کے انجام دے سکیں. بڑی بات ہے. حسن فرید صاحب یہ بھی بتائیں کہ آپ نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے، یقیناً آپ نے سچ دعوے کیے، لیکن یہ بتائیں کہ اس سے ہم کتنا فارن ایکسچینج لا سکتے ہیں اپنے ملک کے اندر؟ جی اس کے جو ہے جیسے آپ کو پتہ ہے ریکوڈک کے اندر جو ہے کہا جاتا ہے کہ جی بلینز آف ڈالرز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اربوں ہا ڈالر اگر ہم پوری اس مائننگ اسپیشل یہ جو آپ کی پریشیس میٹل کی مائنز ہیں ان کو ڈیولپ کر لیں تو آپ کے پاس آ سکتا ہے. میں اس کے اندر چھوٹی سی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ میرے مائن کے اندر ایک چھوٹا سا جو حصہ جو اس وقت ہم جہاں پر پروڈکشن کر رہے ہیں اگر اس کے اندر ہم صرف دیکھیں تو میرا خیال سے $150 ملین کا ریزرو پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور ابھی میں نے پہاڑ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. بڑی بات. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹیکنیکل جو لوگ ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں اور ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے. تو آپ اربوں ہا ڈالر سالانہ یہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں. صرف اس سے نہیں، آپ پھر ایکسپورٹ کی ایک الگ فیلڈ ہے. یہ تو مائننگ ہے، پھر مینوفیکچرنگ ہے، پھر ایکسپورٹ آ جاتی ہے، پھر جولری کی ہے آپ کے پاس. بڑے اچھے طریقے سے آپ اپنے شعبے کو بریف کر رہے ہیں. جی تو پھر اس کی جو ہے آپ مینوفیکچرنگ کے بعد آپ جولری بن جاتی ہے. اس کی مانگ آپ کے ہمسایہ کے اندر جو ممالک ہیں اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ آلریڈی کر رہے ہیں جس کے ڈائنامکس بالکل ہمارے جیسے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ اچھا آپ یہ ضرور اتفاق کریں گے کہ ہمارے گھر میں سونا چاندی پڑا ہے. ایسے ہی ماشاءاللہ. تو یہ ہم پتہ نہیں کیوں یہ صرف کہتے رہتے ہیں کہ ہم ایک خدا نہ خواستہ غریب ملک ہے. میرا نہیں خیال ہے ہم بڑا امیر ملک ہے. شکر الحمدللہ. الحمدللہ. اور جو ہے اس ملک کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن صرف اس کو جو ہے سمیٹ کر ایک پالیسی کے تحت اگر ہم مل کر چلیں گے ایک اپنے ملک کی مفاد کے لیے تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی. حسن صاحب آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، لیکن یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں اکثر جو پرابلم ہے وہ ہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی. جی یہ جتنی باتیں آپ نے کی جب تک ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل جی ایسے ہی ہے. جب تک کہ ہم وہ ایک ٹیکنالوجی اور پروسیس نہیں لے کر آتے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ پتھر پڑا ہے. دوسری طرف وہی والی بات ہے کہ ہم اگر آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تو پھر ایشو آ جائے گا. یہ ایشو یہ آ جائے گا کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں آ رہی. اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگ جو آ رہے ہیں وہ معدنیات یہاں سے لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں. جو ہماری ابھی تک نالج ہے نہ کوئی ایز سچ یہاں ریفائنری اناؤنس ہوئی ہے کیا. اور یہ میں کہ جو ہے قوم کا حق ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ جی یہ جو فورن کولیبریشنز بھی آ رہی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کریں، بالکل اچھی بات ہے. ٹیکنالوجی بھی لائیں، ان کے ساتھ کام بھی کریں، لیکن کیا وہ ٹیکنالوجی ہمیں ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ کیا وہ اور مائنز کے اوپر استعمال ہوگی؟ کیا وہ اس ملک کو فائدہ دے گی اور اس انڈسٹری کو، اس پورے سیکٹر کو فائدہ دے گی؟ تو یہ ایک سوال ہے اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. آپ یہ بتائیں مختلف ادارے گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، BOI ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، چیمبر آف کامرس ہے، منسٹری آف کامرس ہے، منسٹری آف انڈسٹری ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھیں وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، نہ انہوں نے کبھی چیز کو مینوفیکچرنگ کو دیکھا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بات سے؟ اس میں جو ہے جی میں سب سے پہلے جو ہے یہ بتاؤں گا کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا جو ہے میں شکریہ بھی ادا کروں گا کہ میرا خیال سے وہ واحد اور پہلا چیمبر آف کامرس پاکستان میں ہے جس نے اس سیکٹر کو ریکگنائز کیا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے اوپر ہمیں ایوارڈ جو ہے نامینیٹ کیا. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں اس کے لیے ریکگنیشن کے اوپر ایوارڈ دیا. تو باقی جتنے جو اداروں کا آپ نے ذکر کیا ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ناظرین ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت کہیں مت جگہ. اسٹے ود اس. آج میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں تاج محل ریسٹورنٹ جو کہ گلبرگ میں نیولی لانچ ہوا ہے. اس کی اسپیشلٹی ہے دیسی فوڈ. اگر آپ نے اوتھینٹک دیسی فوڈ کھانا ہے تو تاج محل جانا مت بھولیے گا. The ambience of this restaurant is really nice.
بہت زور سے بھوک لگی ہوئی تھی اور بالکل برداشت نہیں ہوتا. ہم نے جلدی سے آرڈر کیا بون لیس ہانڈی اور کچھ باربیکیو کے آئٹمس. سب چیزوں کا ٹیسٹ اتنا مزے کا تھا کہ مجھ سے مشکل سے چوز ہو رہا تھا کہ میں کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں, تو اس لیے میں نے سب چیزیں ٹرائی کی ہیں اور بہت زیادہ ٹرائی کی ہیں. آپ اگر اتھینٹک دیسی فوڈ کھانا چاہتے ہیں تو اس ریسٹورنٹ میں جانا مت بھولیے گا. میں تو شروع کرنے لگی ہوں اپنا کھانا کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے. اگر آپ کھانا چاہتے ہیں یہ سب تو آج ہی جائیں اور اس ریسٹورنٹ کو ضرور ٹرائی کریں, ان کا کھانا ٹرائی کریں اور پھر مجھے کامنٹس میں بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا جیسے مجھے اچھا لگ رہا ہے. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی. ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نام بار ہیرو بنے ہر بار. لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے. پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس لانگ بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. ویلکم ناظرین, خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں سید حسن فرید خان صاحب, غزنی سے ان کا تعلق ہے لیکن یہ کہتے ہیں نام بہت لمبا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیئرمین ہیں ALM یعنی الف لام میم گروپ آف کمپنی کے. بڑی کون مشق یہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے خاندان نے بڑی خدمات دی ہیں. یہ جو نالج آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں یہ ایک دن, ایک مہینے, ایک سال کا نہیں ہے, یہ نسلوں کا ایسٹ ہے. آئیے آج سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا. حسن صاحب یہ بتائیں, یہ جو ادارے مختلف جو میں نے گنائے یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن جی اس میں جو ہے جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں کمی ہے اس سیکٹر کے حساب سے, اور ہمیں ان مائنڈز کی ضرورت ہے جو اس میں ایکٹیولی انوالو ہیں اور دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں, پاکستانی بھی ہیں. ان کو ہمیں انوالو کرنے کی ضرورت ہے. ان کو جب منسٹریز اور یہ ادارے آن بورڈ لیں گے, جی جی ان یہ سے بہت ضروری ہے. ہاں ان کو آپ آن بورڈ لیں جو ایکٹیولی یہ کام کر رہے ہیں اس وقت. تو جو وہ جب آپ ان کو آن بورڈ لیں گے اس کے حساب سے آپ پالیسی کنسٹرو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری جو مسئلے ہیں ختم ہو جائیں گے اور جو ہے آپ کی ٹریڈ بڑھ جائے گی. اس وقت یہاں پر یہ میں مینشن کرنا چاہوں گا جو ہماری جولری کا بھی صرف سیکٹر ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ میں سمجھتا ہوں وہ بیچارے سارے ڈر کے بیٹھے ہیں. ایسے ہی ان کو مین ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے, ان کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر یہ ایک سیکٹر جو ہے اس کے لیے ٹیکس کے جو سلیبز ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اس کو گورنمنٹس بہتر سمجھتی ہیں اور ان کو چاہیے کہ اس کے لیے ٹیکس سلیب اپنے حساب سے رکھیں اور ان کو مین سٹریم میں لائیں اور ان کو بولیں آپ کھل کے کاروبار کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کاروبار ہو رہا ہے لیکن کیا وہ آپ کے بینکنگ چینل سے ہو رہا ہے؟ ہاں یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. تو میں سمجھتا ہوں اور اللہ کی مہربانی سے ہماری کمپنی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی 100% جو ہے پیمنٹس یہاں پر ریئلائز کر رہی ہے. تو میں یہی پھر بولوں گا کہ جو ہے یہ سب میں کر رہا ہوں اور ہم کر سکتے ہیں, ہمارا گروپ کر سکتا ہے تو باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ میرے اکیلے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا تو انشاءاللہ یہ انڈسٹری. سید فرید خان صاحب ابھی آپ نے ایوارڈ دیا ہے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, 5th اینیورسری ان کا ایوارڈ تھا 2022 کا. لیکن ابھی میں بات اس پہ نہیں کر رہا ہوں, میں اس بڑے ایوارڈ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو رشیا نے آپ کو ایوارڈ کیا ہے, جو رشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے. اس کی ذرا ضرورت ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی رشیا کے ساتھ جی ہماری گروپ کام کر رہا ہے اور رشیا کی جو اس وقت ان کی سب سے بڑی ریفائنری ہے پروڈکشن کے لحاظ سے, ان کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹس ہیں الحمدللہ.
رشیا نے ہمیں اس ٹائم پہ جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اس وقت ہمیں سونا جو ہے سپلائی کی جو ہے کانٹریکٹ کیا، اور وہ کانٹریکٹ جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے روٹ تھرو ہو، لیکن ہمیں مجبوری ہے کہ ہماری پالیسیز الاؤ نہیں کر رہی، تو وہ کاروبار ہمیں جو ہے دبئی کو دینا پڑ جائے گا. میں یہ پھر آپ یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں کتنا کاروبار آپ نے دبئی کو دے دینا اگر کام نہ بنا تو؟ جی یہ صرف اس وقت کی جو میرے پاس ایلوکیشن ہے وہ سالانہ $600 ملین کی ہے، جو پاکستان کے روٹ تھرو بزنس ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا اس کے اوپر. اور جو ہے اگر ہمیں اس کے اوپر جو ہے الاؤ کیا جائے تو وہ ہم پاکستان کے روٹ تھرو کر سکتے ہیں. اور یہ صرف $600 ملین کی بات نہیں ہے، اس طرح اربوں ڈالر کا بزنس اس وقت ہمارے ہمسائے ممالک لے رہے ہیں اور وہ روٹ تھرو کر رہے ہیں، تو وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا یہ سوال ہے. اور اس کے اندر جب وہ باقی ممالک ہیں وہ وہاں پر جو ہے ان کے بھی پاس وہی ساری سچویشنز ہیں. ہم یہاں پر جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی سینکشنز اور یہ وہ بھی تو کر رہے ہیں کام. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روس انڈیا کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے، دبئی کے ساتھ بھی کر رہا ہے، باقیوں کے ساتھ ہم کیوں ڈرے بیٹھے ہیں؟ تو ہمیں بالکل جو ہے روس کے ساتھ کام کرنا چاہیے، ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی کام کرنا چاہیے. ہم ایک نیوٹرل ملک ہے اور ہمیں جہاں مفاد نظر آتا ہے ہمیں وہاں کام کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس ٹائم کے اوپر یہ وقت ہے اس چیز کو جو ہے یہاں پر انٹروڈیوس کرائیں، اس ٹریڈ کو انٹروڈیوس کرائیں اور روٹ تھرو کرائیں پاکستان کے، تو پاکستان کے لیے آپ جو ہے ٹیکس بھی جنریٹ کر لیں گے، اور آپ جو ہے صرف ٹیکس نہیں اور بلینز آف ڈالرز کا بزنس جنریٹ ہو جائے گا. صحیح. جو کہ ڈیفیسٹ اس کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، کیونکہ ڈیفیسٹ آپ کو نہیں پڑے گا. وہ سارا مال جو اس وقت دبئی بھی جا رہا ہے وہ ری ایکسپورٹ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارا ڈیفیسٹ نہیں بڑھنا، وہ لوکلی نہیں استعمال ہونا. جو ری ایکسپورٹ ہونا تو اس سے کچھ بھی اس الٹا آپ کو پروفٹ آئے گا. جس کمپنی نے وہ ری ایکسپورٹ لگائی اس کے اوپر پروفٹ آئے گا تو آپ ٹیکس لگائیں. بالکل ٹھیک. آپ اپنی جو ہے بزنس کمیونٹی کو اس کے حساب سے ٹیکس کریں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، میں حکومت پاکستان کو آپ کے توسط سے، اپنے میڈیا کے حوالے سے اور اپنے مہمان کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا، ان کے ساتھ ملیے، بیٹھیے، جو اسٹیک ہولڈر ہیں آپ کو کچھ اچھا مشورہ دیں گے، کچھ آپ کو ڈالر اس ملک کے لیے آنے دیں. لیکن آپ کیوں گھبراتے ہیں کہ آپ کو کام کرنا پڑے گا؟ یہ تو آپ کے ساتھ 24 گھنٹے آنا چاہ رہے ہیں. کیا ابھی تک آپ کا اسٹیٹس جو آپ نے ورکنگ کی گورنمنٹ کے ساتھ، کیا اسٹیٹس وہیں پہ اسٹل ہے یا کچھ آگے بڑھی باتیں؟ جی اس وقت جو ہے میرا خیال سے اسٹیٹس تو جو ہے وہ بالکل وہیں پر کا وہیں ہے. میں صرف اس میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. جی. کہ ہمارے پاس اس ٹائم پر جو مائننگ کے حوالے سے جو پریشیس میٹل کی مائننگ ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو ایلوائے ہم بناتے ہیں اس کی ایکسپورٹ کی جو پالیسی ہے وہ بھی جو ہے کسٹمز کو کلیئر نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر بھی جو ہے ہم جو ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ میں ہیں، ان کو سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن یہ ریکوائرمنٹس ہیں اور ہمیں اس کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک گورنمنٹ نہ کرنے. پالیسی گورنمنٹ بنانی ہے، کام آپ نے کرنا ہے. اچھا کئی دفعہ یہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا پالیسی بنی ہوئی ہے لیکن اس کی کلیریفیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ ایگزیکیوٹ ہونے میں پرابلمز آ جاتی ہیں اور ان پرابلمز کو حل کیا جا سکتا ہے بڑے ایزیلی، مگر وہ ول ہونا چاہیے اور وہ ول ہوگا تو انشاءاللہ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جب تک کلیریفیکیشن نہیں ہوگی تو اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ جی بالکل. اب دیکھیں نا مائننگ کے حوالے سے اگر ہم پریشیس میٹل کی مائن جو ہے بات کرتے ہیں، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تو یہ سارا جو مال ہے جب تک یہاں پاکستان میں اس ٹائم پہ کوئی ایسی ریفائنری نہیں ہے موجود جو اس کو ریفائن کر سکے اور ان میٹلز کو اس شیپ میں لا سکے جو پیسہ جنریٹ کریں، تو یہ باہر جانا ہے. ایسے ہی وہ ایکسپورٹ ہو گئی، آپ کو اس کے عوض میں پیسے. ٹھیک ہے. تو پرابلم کہاں ہے؟ تو وہ ایکسپورٹ کے اندر لیکن پرابلمز ہمیں آ رہی ہیں، تو یہ نہیں آنی چاہیے. میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے اور حکومت کے جو کارگزار ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ کیا پلانٹ منگوانے میں جو آپ کے پریشیس ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں وہ پلانٹ کون سے ہیں، کہاں سے آئیں گے اور حکومت کے اندر کیا پرابلم ہے؟ کو دیکھیں جی اس میں جو ہے ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے جو پلانٹس ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سستی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ملینز آف ڈالرز لگیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ہم بہت سے جوائنٹ وینچر بھی کرتے ہیں، تو کسی کے ساتھ ہم جوائنٹ وینچر بھی کر سکتے ہیں. اب ملینز آف ڈالرز ہم لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. صحیح. لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر ملینز آف ڈالرز میں لگا دیتا ہوں تو کیا یہ ملینز آف ڈالرز لگانے کے بعد اگر مجھے جو ہے اس چیز کی سیل ہی نہیں ہونی، اس کی ریفائننگ ہی نہیں ہونی،
تو میں کہاں جاؤں گا؟ صحیح. جنریشن آف فنڈز کہاں سے ہوگی؟ بالکل. تو اس کے لیے ہمیں باہر جانا ہے. اور میں نے جیسے آپ کو بولا کہ اس مائن کے لیے یہ رشینز جو ہمارے پاس اسٹیٹ اونڈ ریفائنری ہے, انہوں نے ہمیں سارا مال, انہوں نے کہا آپ اس کو پروسیس کریں ایلوئے میں, اینڈ وی آر ریڈی ٹو بائی دی ہول پروڈکشن آف دس مائن. ماشاء اللہ. تو اس طرح جب ہم سے کر رہے ہیں وہ, تو اوروں سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جو ہے اس کے لیے جو ہے ہمیں بیٹھ کر جو ہرڈلز ہیں ان کو حل کرنا ہے تاکہ یہ ایکسپورٹ ہو اور جو ہے ملک کے لیے جو ہے فارن ایکسچینج جنریٹ ہو. بالکل. حسن صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں, میں تو آپ کے الفاظ بڑے غور سے سنا ہوں اور میرے ناظرین بھی آپ کی طرف بڑی اچھی توجہ سے سنیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا, جب آپ بزنس کرتے ہیں, ہماری گزشتہ گورنمنٹ جو تھی پہلے والی گورنمنٹ, وہ کہتی تھی انڈیا کے ساتھ اگر ٹریڈ اچھا ہوگا تو حالات بھی اچھے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ جیسے آپ کے تعلقات ہیں آپ کے گروپ کے, اگر رشیا کے ساتھ ٹریڈ اچھی ہوگی تو کیا ہماری خارجہ پالیسی سے بہت بہتر نہیں ہوگی؟ جی بالکل. میں تو دیکھیں رشیا ہو یا کوئی اور ممالک جو ہمارے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور فرینڈلی ممالک ہیں یا آنا چاہتے ہیں ہمارے, ہاں, تو ان میں ہمیں کوئی جو ہے کسی کو بھی جو ہے ترجیح دینے کا اور ایک سائیڈ لینے کا, ہمیں کسی کی لابی کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہم ایک سوورن ملک ہیں, اور سوورن ملک جو ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اور اس مفاد کے حساب سے جو ہے کام کیا جاتا ہے. تو ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے. جی صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں گولڈ کے اندر, آپ نے ذکر کیا لیکن میں نے اس کو نہیں چھیڑا ہو سکتا, میں کہہ چکا ابھی گفتگو کر رہے ہیں, گولڈ کی مینوفیکچرنگ میں آپ خود کرتے ہیں؟ جی. سیل بھی خود کرتے ہیں؟ جی جی. ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو اور خصوصاً ہماری خواتین کو بتائیے گا. جی گولڈ کا جی الحمدللہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ مائننگ کے علاوہ جو ہے مینوفیکچرنگ کا پلانٹ ہے جس کے اندر ہم 100 کلو روزانہ کی جولری پروڈیوس کرتے ہیں, اور جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا بھر کے اندر. اور وہ پلانٹ میرا خیال سے اس ٹائم کے اوپر بھی جو ہے الحمدللہ ایک اس میں بھی ہم نے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز استعمال کی ہیں اور اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اوپر لے کے چل رہے ہیں. حسن صاحب یہ بتائیں, معدنیات کی ہم بڑی بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے پریشیس منرل کی بات کی, کیا ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ماربل ہے, کول ہے, یا چند ایسی معدنیات ہیں جو صرف حکومت کے اور عوام کو جانتی ہیں. آپ جو بات کریں ہمیں کچھ ذرا اور اچھے طریقے سے بتائیے. جی بالکل. ہم نے اسی طریقے سے جو ہے ہماری پالیسی جو منرلس کی ڈیولپ ہوئی ہے اس ٹائم پہ وہ بیسڈ ہے آن کول, کاپر, ماربل ایکسیکٹرا, اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو پریشیس میٹل نہیں ہیں. صحیح. اب پریشیس میٹل ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے. فار ایگزامپل چھوٹی سی اس میں جو یہ سمجھنے کی بات ہے, وہ آئٹمس جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اگر آپ کو جو ہے یہاں سے بھیجنے ہیں تو وہ پتھر کی شیپ میں چلے جاتے ہیں. صحیح. را مٹیریل وہ باہر جاتا ہے, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھی بہت پوٹینشیل اسی لیے ہے کہ اس کو فائنل پروڈکٹ, اب کچھ پلانٹس لگے ہیں اور ماربل میں بھی جو ہے اس طریقے سے لوگوں نے ترقی کی ہے. تو پریشیس میٹل کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کو آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ وجہ کیا ہے, ہزاروں ٹن لاکھوں ٹن کی ایکسٹریکشن, ٹھیک ہے, اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد اس میں سے جو ہم نے میٹل پریشر نکالنا ہے وہ ہزاروں ٹن نہیں ہونا, وہ جو ہے چند جو ہے کلو میں ہونا ہے. اور پھر جو ہے اس کی, لیکن اگر میں یہ پتھر باہر بھیج دوں ایز اٹ از تو مجھے جو فریٹ ہے وہی اتنا آ جائے گا کہ پوری یہ انڈسٹری جو ہے فیزیبل ہی نہیں رہنی. تو ہمیں اس کا پروسیس یہیں کرنا ہے, اور یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ جب پروسیس یہاں کرنا ہے تو پلانٹ یہاں لگنا ہے, جب پلانٹ یہاں لگنا ہے تو اس کے لیے آپ کو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. ایسے ہی. یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بجائے ہم را مٹیریل بھیجیں, ویلیو ایڈڈ انضام کریں ہم. جی بالکل. دیکھیں اس کے لیے جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے پاس انڈسٹری ہوگی, یہ سیکٹر گرو کرے گا, پوری انڈسٹری کا ایک روپ اختیار کرے گا, ماس امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی کیونکہ مائننگ ہے, تو ماس امپلائمنٹ پورے علاقے آپ کے جو ہے وہاں پر امپلائمنٹ ہو جائے گی, وہ خوشحالی آ جائے گی. اور صرف خوشحالی نہیں آئے گی, ان کی جو جس کو آپ کہتے ہیں اسپیشلائزڈ ٹریننگ, آپ کی لیبر, اسکل لیبر جنریٹ ہوگی جو دنیا بھر کے لیے جو ہے اویلیبل ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہمارے یہاں بڑی عام ہو جائے گی, بڑی بہتر ہو جائے گی, اس کی ویلیو کوالٹی بہت اچھی ہو جائے گی. جی بالکل. دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل سیکٹر ہے, اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس پورا یہ ٹیکنیکل بھی ہے اور ویلیویبل بھی ہے. جی بالکل. اس کے اندر جو ہے ایک ٹیکنیکلٹیز انوالوڈ ہیں, جدھر آپ کے پاس آپ کو انجینئرز ریکوائرڈ ہیں, آپ کو جو ہے جیولوجسٹ ریکوائرڈ ہیں, آپ کو منرالوجسٹ ریکوائرڈ ہیں. اس وقت آپ کے یہاں جو جیولوجسٹ آپ کے ادارے یونیورسٹیز یہ جو پیدا کر رہے ہیں وہ لوگ, ان کو یہ نالج ہی نہیں ہے. صحیح. اس کو یہ نالج دی جائے
تو اس مطلب طرح وہ یہ اس لیے نالج نہیں ہے یا اس لیے وہ نالج حاصل نہیں کرنا چاہتے, وہ سمجھتے کہ اس کی آگے جاب ہی کوئی نہیں ہے, اس کی آگے روزگار ہی کوئی نہیں ہے. ناظرین بڑی اچھی گفتگو ہے, ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہر کونے خدے سے ان سے وہ علم حاصل کیا جائے, آپ کو ڈلیور کیا جائے جو اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے بہت بہتر ہے. لیکن ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. रूखे सूखे बाल, जूड़े में घुमा दो सारे फ्लॉज. हेयर फॉल का अननेसेसरी स्ट्रेस, उसको करो क्रॉप, एडिट और पोस्ट. स्प्लिट एंड्स, ट्रिम करो फॉर अ न्यू स्टार्ट. लेकिन कब तक छुपाओगी ये डैमेज्ड बाल? ट्राई डव इंटेंस रिपेयर. इसका 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और केराटिन एक्टिव्स फॉर्मूला दें पहले वॉश से ही अनबीटेबल डैमेज रिपेयर. तो अब हाइड नो मोर. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. चलो बेटा, खाना खा लो. खाना नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होगे? चलो चलो चलो, जरा सा और, जरा सा और. प्यार की लुक़मे के संग खा लो, जरा सा और. जरा सा और दौड़े दूर. बेटा रुको, बेटा जरा सा और. अरे रुको, जरा सा. थक जाए तू, रुक जाए तू. जरा सा और पढ़ लो. तुझी जगा दूं जरा सा और. तू जो पाए वो मैं पा जाऊं. तू आगे बढ़े जो जरा सा और. देखो तुझी तो मारी जाऊं, जीती जाऊं जरा सा मेरे बाद हमारे बेटे का ख्याल रखना और देखना एक दिन ये तुम्हारा ख्याल रखेगा. तेरे संग कल हो ना हो, ये पल बिता लो जरा सा. आज बिता लो जरा सा. अम्मी जरा सा और. जिंदगी में अपनों के प्यार के सिवा और क्या चाहिए? जायके और सेहत से भरपूर शाहताज कुकिंग ऑयल और बनस्पति के साथ प्यार से खाना खिलाने का सिलसिला यूं ही चलता रहना चाहिए. शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज. वेलकम नाज़रीन, खुश आमदेद. जैसे कि आज हमने आपको एक मेहमान से तारफ़ कराया और कैसा खूब तारफ़ कराया कि वर्क उल्टे चले जाने इस मुल्क की तरक्की और तामीर के लिए. लेकिन अगर हुकूमत इनका साथ दे, पैसा ये लगाएंगे पॉलिसियों को बनाना हुकूमत का काम है. लेकिन पॉलिसी बंद कमरे में नहीं बनानी, इनको बुला के, स्टेक होल्डर को बुला के एक अच्छी तरीके से मैनेज करना. जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कस्टम का महकमा कितना पुराना है, लेकिन अभी तक वहाँ पर पॉलिसियाँ वाज़ेह नहीं हैं, क्लियर नहीं है. जब क्लियर नहीं तो इम्प्लीमेंट कैसे होंगी? स्पेशली इन्होंने अपने शोबे के हवाले से, मादनियात के हवाले से, गोल्ड के हवाले से और बहुत सी बातें की हैं जिस पे कस्टम अभी कन्फ्यूज़ है. मैं पहली फुर्सत में अपने वज़ीर जो भी इसके मुतल्लिक़ आते हैं उनको चाहिए कि इनके साथ मुलाकात करें, इनके साथ वर्किंग करें. और हम मीडिया के हवाले से ख़ुद भी कोशिश करेंगे, चूँकि इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, इस मुल्क का इंटरेस्ट है. इस मुल्क की तरक्की के लिए अगर कुछ लोग काम करना चाहते हैं, कुछ लोग आगे आना चाहते हैं, अपना वक़्त लगा के इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो हम पीछे क्यों बैठें? हर फ़र्द है इस मिलत का सरा. मैं बात करना चाहूँगा
حسن صاحب یہ بتائیں اس کو جو پالیسی کی بات کر رہے تھے، اب کچھ بات رہ گئی، پالیسیوں کو کس طریقے سے مینٹین کیا جائے اور کس طریقے سے بنایا جائے، کون سے لوگ آئیں جو آپ سے ڈسکس کریں؟ جی دیکھیں، اس میں جو ہے کامرس کی جو منسٹری ہے وہ سب سے پہلے ہمارے کو ریلیونٹ ہوتی ہے، اور لیکن اس کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سے میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ایک انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن کی کمیٹی ہو، کیونکہ صرف کامرس نہیں، فائنینس، پھر اور جو منرلس کی جو اب پروونشل سبجیکٹ ہے وہ اس طریقے سے ایک کمیٹی ہو، اور اس کے اندر جو ہے یہ ساری باتیں ہوں، حکومت ہمیں بتائے کہ جی ان کے ساتھ کیا ان کو ایشوز ہیں، اور ہم ان کو اپنے ایشوز بتائیں اور ان کو پھر ریزالو کرنے کے لیے بیٹھیں اور آگے بڑھیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ پروونشل پرابلم ہے، لیکن میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، شاید میں اتنا نہ بتاؤں، لیکن ڈالر تو فیڈرل پرابلم ہے جی، کسٹم تو فیڈرل پرابلم ہے۔ یہ معاملات اگر ٹھیک نہیں ہوں گے، جیسے ہم نے بڑا اچھا کیا کہ فل فور ایک اچھی میٹنگ ارینج کی جائیں، ہم بھی اس میں اپنا تعاون کریں گے، یہ خود بھی کریں گے، اور سماج چیمبر آف کامرس بھی شکیل صاحب، ہمارے جو شکیل منیر صاحب ہیں بہت ایکٹیو ہیں، ان سے اکثر آپ ملاقات کرنے ان کو پتہ چلتا ہے یہ بندہ کیا کرنا چاہتا ہے اس ملک کے حوالے سے، بڑا درد دل رکھتا ہے۔ آپ ذرا ہمیں تھوڑی سی رودات تو ہیں، یہ جو ایوارڈ ہوئے تھے یہ کس طرح ہوئے تھے، کیسے آپ نے حاصل کیا، کیا آپ کا ٹارگٹ تھا؟ جی، یہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے اس کے لیے ایک پوری کمیٹی تشکیل دی، جس کے اوپر جو ہے باقاعدہ اسکروٹنی کی گئی کمپنیز کی، اس کے اندر پھر وہ لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا، ان کمپنیز اور ان گروپس کو جنہوں نے اپنی کارکردگی اس جو سال کا یہ پیریڈ ہے اس کے اندر دکھائی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اپنے پیرامیٹرز رکھے کہ جو کمپنیز ہیں وہ بالکل کلین ہوں، اور وہ کمپنیز جو ہیں انہوں نے پرفارمنس جو ہے دی ہو، اچیومنٹس کی ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی طرف سے یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور ان کی کاوش ہے ایک، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جیسے ہمارے سیکٹر کو یہ پہلا چیمبر ہے جس نے ریکگنائز کیا، تو یہ جو اسلام آباد چیمبر کے شکیل صاحب اس وقت پریزیڈنٹ ہے، یہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس سیکٹر کو جو ہے وہ جو ہے ریکگنائز کیا اور ہمیں نامینیٹ کیا اس کے لیے۔ آپ یہ بتائیں، جب آپ کو فون کیا ہوگا، اطلاع گئی ہوگی، آپ کو ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا، آپ نے ویسے ہی بہت ایوارڈ دیے جیسے کہ ہم نے پہلے ایک ذکر کیا، تو کیسا محسوس ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کو ریکگنائزیشن مل رہی ہے، آپ کو ریکگنیشن مل رہی ہے، آپ کو فیس مل رہا ہے؟ جی، مجھے اس کی بڑی خوشی ہے جی، اللہ کا بہت شکر ہے، اور اس میں یہی کہیں گے کہ جی میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں یہ، بے شک، اور وہ کہتے ہیں نا جی ماں کی جو دعا ہے اسی پہ جو ہے ہم چل رہے ہیں، بے شک، تو وہی سب کچھ ہے۔ یہ بہت بڑی بات کی۔ حسن فرید صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی گفتگو آپ نے جب ایوارڈ حاصل کیا تو صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے جو ہوگی، ایوارڈ دیتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو گفتگو ہوئی ہوگی، کیا گفتگو ہوئی؟ عارف علوی صاحب جو ہے جی بالکل ان سے میری جو ہے ایوارڈ کے دوران ملاقات ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے میں جو ان سے میری گفتگو اس وقت ہوئی وہاں، اس کے رزلٹ میں انہوں نے اپنی ٹیم کو جو ہے وہاں پر اسی ٹائم پہ یہ بولا کہ اس کے اوپر جو ہے آپ ان سے جو ہے ملیں، اور ان سے جو چیزیں یہ ان کو یہاں ہرڈلز ہیں اور جو پرابلمز ہیں ان کو جو ہے آپ ہائی لائٹ کریں، اور ہم نے اس کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کو وہ ساری دستاویزات پرووائڈ کر دی ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ہے اس کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان آنریبل ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہے ہمیں بریفنگ کا موقع دیں گے، تاکہ ہم ان کو جو ہے بریف کریں کہ یہ کیا کیا ایشوز کس طریقے سے ہمیں آ بھی رہے ہیں اور ان کا ہم ریزولوشن کس طرح کر سکتے ہیں۔ حسن صاحب آپ تو جہاندیدہ بندے ہیں، باڈی لینگویج بھی سمجھ سکتے ہیں، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ اچھا، یہ جو ہے آپ کو میں جو ہے شاید ایک وہ لوگ کہیں گے ایسی میں کہہ رہا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہی واز ویری کام، ماشاءاللہ، اور وہ جو ہے بڑی کام تھے، اور انہوں نے جو باتیں کی واقعی ایز اے پریزیڈنٹ بن کر کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے از این آفس جو ایک جو ہے سربراہ کی حیثیت ہے، ہی از دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ، تو انہوں نے وہ اس کا کردار ادا کیا ہماری اس جو محفل تھی ایوارڈس کی، کیونکہ انہوں نے نہ کوئی اس کے اندر اس کو پولیٹیکل رنگ دیا تھا، نہ انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے جو ملک کے مفاد کی بات کی، تو میں اس کو سراہتا ہوں۔ تو سرمایہ داروں کو کیا آفر کی، کیا اٹریکشن کی کہ آئیں ملک کا ہاتھ بڑھائیں؟
جی انہوں نے جو ہے سرمایہ داروں کو، جیسے اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے وہاں پر ڈیمانڈ کی تھی ایک فار نیو انڈسٹریل اسٹیٹ، اس کے لیے انہوں نے ایگری کیا کہ یہ بالکل ہونی چاہیے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں اس کو جو ہے بالکل فروغ ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب نے جو ایک ہماری توجہ دلائی، انہوں نے کہا کہ جو ہے وومن امپاورمنٹ اور امپلائمنٹ وہ بڑی ضروری ہے. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں، کیونکہ جو ہے ہماری 50% آف دی پاپولیشن از آف وومن، تو ہمیں اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور ان کو جو ہے اس فیلڈ، جو بھی فیلڈ ہو، یہ کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں ہر جگہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے، تبھی یہ ملک ترقی بھی کرے گا. اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہی بات کی طرف وہاں توجہ ہماری دلائی. بڑی اچھی بات کی. حسن صاحب یہ بتائیں، جب یہ آپ کو ایوارڈ ملا، پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کا بڑا اچھا رسپانس، جیسے آپ نے خود بیان کیا کہ بڑی اچھی شخصیت ہے ان کی، تو آپ کو کیا حوصلہ ملا؟ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا آپ کا ویژن ہوگا؟ کیا پائپ لائن کے اندر نئے منصوبے شروع کرنے کا پروم ہوگا؟ دیکھیں جیسے جو ہے میں نے کہا کہ ہی از دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اور اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طرف سے جب یہ کہا جائے کہ جی ہم ان ایشوز کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور ان ایشوز کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ حل ہوں اور ملک کے لیے جو ہے ہم فائدہ حاصل کر سکیں، تو یہ بہت حوصلہ افزا بات ہوتی ہے ہمارے لیے، میرے لیے تو ہے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر جب آگے پروگریس ہوگی تو ملک کے لیے اور ہمارے سیکٹر کے لیے بہتری آئے گی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان، صدر پاکستان علوی صاحب کے دوران جو سپیس تھی سرمایہ داروں کی، کاروباری لوگوں کی اور آپ کی، وہ کافی حد تک ختم ہوگی؟ جی کافی حد تک جو ہے انہوں نے دیکھیں، جب وہ خود ایک جو ہے ایک ادارہ ہے آفس آف دی پریزیڈنٹ، وہ اس چیز کو اپروچ کرے اور وہ سمجھے اور سمجھنا بھی چاہے، بالکل تو یہ تو بہت خوش آئند بات ہے. بالکل صحیح. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے تمام ڈاکومنٹس ان کو بھجوا دیے، جی جی. ہر کب تک انتظار کریں گے ڈاکومنٹس کی رپلائی کا؟ جی ابھی ریسنٹلی ان کو ملے ہیں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی طرف سے جو ہے پازیٹیو رسپانس آئے گا، اور جلد ہم ان سے جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے آگے. حسن بڑی اچھی گفتگو چلیے، لیکن اپنے نئے آنے والے، ہم اکثر کہتے ہیں نوجوانوں کو پیغام دیں، ہم یہ نوجوانوں کو نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نئے آنے والے جو سرمایہ کار ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کو کیا حوصلہ دیں گے، کیا طاقت دیں گے کہ اس ملک کے اندر رہنا، اس کو چھوڑ کے سری لنکا اور بنگلہ دیش نہیں جانا؟ جی میں اس کے اندر یہ کہوں گا، جی میں خود ایک اس کے لیے اگزامپل ہوں، اور جو نوجوان ہیں اس ملک کے، میں خود 14 سال میں نے باہر اسٹڈی کیا اور وہاں پر پلا بڑھا، لیکن اس ملک میں واپس آیا ہوں، اور اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی لے کر آیا ہوں، اور جو ہے انویسٹ کر بھی رہا ہوں، اور یہیں پر ہوں. اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ لگی رہتی ہے. اور آج کل کے نوجوان جو آنے والی جو جنریشن ہے، ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا. ہمیں اس ملک کے ساتھ رہنا ہے، اور اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی جو اہلیت ہے وہ یہاں استعمال کریں. تو انشاءاللہ ہم ہی نے، کوئی باہر سے آ کے اس ملک کو نہیں بنائے گا، ہم نے ہی بنانا ہے. بے شک یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے بنانا ہے، کوئی اور آئے گا تو وہ ہمارے پہ حکومت کرنے کے لیے آئے گا. بڑی اچھی گفتگو سید حسن فرید خان صاحب سے چل رہی ہے. میں اب ان سے وقت تو نہیں ہے، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا، تھوڑا ٹچ دینا پڑ رہا، ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری، کنسٹرکشن اور بلڈنگ کے بارے سے تھوڑا سا پیغام دیں ہماری حکومت کو، عوام کا نہیں، حکومت کو پیغام دیں. کیا آپ کو سہولتیں دیں، کیا ریلیف دیں کہ اس شعبے کو، اس انڈسٹری کو دن دگنی رات چگنی ترقی مل سکے؟ چونکہ یہ ایسا شعبہ ہے، ادھر آپ نے پلاٹ سائن کیا، ادھر سے ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی. جی ریل اسٹیٹ کی جو انڈسٹری ہے، واقعی ہماری جو ہے اس ٹائم پہ خاص طور پہ ایک بیک بون کا بھی جو ہے کردار ادا کر رہی ہے. 70 سے زیادہ انڈسٹری ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے. ایسا ہی اس میں بھی پھر اگین امپلائمنٹ ماس جنریٹ ہوتی ہے. اور اس وقت جو ہے ہمارا گروپ جو ہے اس وقت 2 ایکٹیو پروجیکٹس میں انوالو بھی ہے. گورنمنٹ سے میں یہ کہوں گا کہ جو ہے سب سے پہلے پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ آپ لوگ ایک ٹاؤن، ایک سٹی کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرا ٹاؤن، تیسرا ٹاؤن، یہ چیز کہیں دنیا میں نے نہیں دیکھی. اور خاص طور پہ جو ہمارے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں، اس کے اوپر جو ہے آپ ساری جو خوبصورتی ہے، جو گرینری ہے، وہ درختوں کو برباد کر کے آپ جو ہے ہوٹلز کھول دیتے ہیں، آپ جو ہے کنکریٹ بنا دیتے ہیں. یہ کہیں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ریئل اسٹیٹ میں ہمیں جو ڈیولپرز ہیں ان کو کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے وہ کمانا ہے، لیکن گورنمنٹ کا کام ہے پلاننگ. ہمیں پلاننگ یہ دی جائے کہ ایک تو ہر جگہ یہ بس کلسٹر کے شیپ میں جو ہے ہم پھیلتے نہ چلے جائیں. اسلام آباد کے اندر بھی وہی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اب پلاننگ نہیں نظر آ رہی.
تو وہ اسلام آباد بھی باقی شہروں کی طرح بن جائے گا، جو کہ اس وقت میرا خیال سے خوبصورت ترین کیپٹلز میں سے ایک ہے. ایسے ہی تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پلاننگ ہم جو اس وقت کام کر رہے ہیں اسی نظریے پہ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ ہم لوگوں کی پائپ لائن میں ہے، پلاننگ کے فیز میں ہے، تو میں نے اپنی ٹیم کو انسٹرکشن دی کہ وہاں پر جتنے درخت ہیں کوئی بھی درخت ڈسٹروائے نہیں کیا جائے گا. بہت خوب. اور ان درختوں کو آپ جو ہے ریپلیس، مطلب آپ اس کو دوسری موو کر سکتے ہیں جگہ سے، لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا. بڑی بات. تو وہ یعنی کل نہیں کرنے. ہاں، وہ نیچر ہے ہماری، اسی کو ہم نے پریزرو کرنا ہے. وہی تو بیوٹی ہے، وہی آپ کی جو ہے خوبصورتی پروجیکٹ میں بھی آنی ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. صرف کنکریٹ کے جو ہے وہ جنگل بنانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب میرا خیال سے ڈیولپرز کو بھی یہ چیز جو ہے سمجھ آ رہی ہے، اور ہمیں جو ہے کئی پروجیکٹس ہیں جن میں یہ ایشوز آ رہے ہیں اب، اور وہ فیس کر رہے ہیں کہ جو ہے انہوں نے جو ہے وداؤٹ پلاننگ جو ہے ایکسپینشن کرتے جا رہے ہیں، ایکسپینشن ہوتی جا رہی ہے، اور وہ اب جو ہے ان کے لیے مشکل بن گئی ہے. تو اس لیے میں گورنمنٹ سے یہ بولوں گا کہ جی وہ پلاننگ اور جو ٹیکسز ہیں اس وقت آپ کو یہ سیکٹر چل رہا ہے، اس کے اندر ٹیکسز میں ریلیف ان کو دیے رکھیں، کیونکہ آپ کا یہ ایک سیکٹر چل رہا ہے، یہ بھی بند ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ حسن صاحب میں آپ سے بالکل مختصر پوچھنا چاہوں گا، جو بلڈنگ کوڈز ہیں وہ نئے بننے چاہیے، اس پہ پالیسی نہیں بننی چاہیے، اور ماحول دوست کنسٹرکشن ہونی چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے پاس دیکھیں، ابھی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ جو ہے مجھے ایک میرے کنسلٹنٹس نے بریف کیا کہ اسلام آباد کے اندر کی بات ہے، یہ جہاں پر بلڈنگز ایک طرف بن رہی ہیں، ایک طرف جو ہے پارک ہے، پلان کے اندر اس کے اس طرف بھی بلڈنگز بن رہی ہیں، تو پارک تو ختم ہو گیا. تو میں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں انہوں نے وہ مجھے بریف کیا. نہیں جی اس کی ہائٹ کم نہیں، کیوں؟ ہمیں اور بہت جگہ ہے پاکستان میں، زمین ہی زمین ہے، کیا آپ کو کیوں ہر چیز ایک جگہ کر دینی ہے؟ تو ہمیں پھیلانا چاہیے، اور آپ کو بلڈنگز جو ہے ہائی رائز پہ جانا چاہیے، اور باقی جو آپ کے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں ان کو ڈیولپ اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ کی نیچر پریزرو رہے. حسن صاحب یہ بتائیں گے کہ پچھلی گورنمنٹ نے ہائی رائز بلڈنگ کی پرمیشن دی تھی، بجائے زرعی زمینوں کو ختم کیا جائے. ہائی رائز بلڈنگ کیسا آئیڈیا تھا وزیر پاکستان عمران خان کا، سابقہ وزیر اعظم؟ جی بالکل ان کو اس چیز کا جو ہے کریڈٹ جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح سوچ رکھی تھی، اور ان کی یہ بھی سوچ بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہے جب آپ ٹورسٹ اسپاٹس کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو وہاں نیچر کو پریزرو کیا جائے. صرف ایسے ہی نہیں بلڈنگیں بنا دیں اور بس. ہر چیز کو آپ نے دیکھیں، ایک آپ کی ٹورسٹ کی جو جتنے لوگوں نے آنا ہے اس کا آپ کو کیلکولیشن ہونی چاہیے. آپ کے پاس لوکل ٹورزم بہت بڑھ چکا ہے ایسے ہی، اور اب ابھی صرف آپ جیسے مری تک نہیں آپ سنبھال پا رہے بیکاز پالیسیز نہیں ہیں. تو اس وقت تو آپ ہنزا جو ہے پچھلے سال کی سیزن کے اندر لوگ گاڑیوں میں سوئے ہیں کیونکہ آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. تو فیسلٹیز کو آپ کو بنانا چاہیے، ان کے لیے آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے تو ٹورسٹ آئے گا. یعنی بنانا بھی چاہیے اور ایکسٹینڈ بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگ ایک ہی جگہ، جیسے مری کے حالات آپ نے بڑی اچھی مثال دی، ہنزا کی مثال بڑی اچھی. اب لوگوں کا وہاں پہ جمگٹا بن گیا، بالکل ایسے ماحولیات اچھا ہونے کے بجائے ماحولیات خراب ہو گیا. سید حسن فرید صاحب سے آج بڑی اچھی ہو سکی تھی. ان کی فرم کا نام بھی بڑا اچھا ہے، ایسے یہ لکھتے ہیں ALM لیکن ہے الف لام میم، گروپ آف کمپنی. اللہ پاک ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے. جس طریقے سے انہوں نے نام رکھا ہے اس طرح یہ کام بھی بڑی خوش دلی سے کرتے ہیں اور بڑا ایمانداری سے کرتے ہیں. یہ میں نہیں کر رہا، یہ ان کے وارڈز بتا رہے ہیں، ان کے پرسنٹی بتا رہی کہ حق، سچ، دیانت، ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو بہت دیا ہے اور اللہ پاک بہت دے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزم سید آصف کو اجازت دیجیے. آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.